खुदा उनकी तारीफ हो क्योंकि भला और उसकी शफ़क़त अबदी है। मसीह यीशु के मुबारक बुज़ुर्ग जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। प्यारे जीज़ो, कलाम खुदा हमें गालिब आने वाले मसीही बनाना चाहता है। कलाम खुदा ये चाहता है कि आप फ़तहमंद मसीही की ज़िंदगी गुजारें और आपकी दुआओं के जवाब आपको मिलते रहें। लेकिन हम देखते हैं कि दुआ जिसका मकसद खुदा से बातें करना, खुदा की हजूरी में रहना, खुदा के साथ राब्ते में रहना, खुदा की शुक्रगुजारी, प्रस्तुश और हम्द व सना करते रहना, क्योंकि उसने हमें इसीलिए खलक किया ताकि हम उसकी हम्द करें। तो दुआ एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए एक ईमानदार जो है वो अपनी रूहानी ज़िंदगी को मजबूत बनाता है। किसी भी ईमानदार की रूहानी ज़िंदगी का बहुत बड़ा जो दारोमदार है वो उसकी दुआया ज़िंदगी पर होता है। और दुआ एक ऐसा आपको सहारा दिया गया खुदा की तरफ से जिसमें आप खुदा से ना सिर्फ बरकत पाते हैं बल्कि अपनी मर्ज़ी की बरकत भी हासिल कर सकते हैं। वो चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत है, वो मसाइल जिसका आप सामना करते हैं, वो पहाड़ जो आपके रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं, उनको हटाने का ज़रिया है दुआ। क्योंकि आप खुदा की कुदरत के बगैर, खुदा की मदद के बगैर अकेले कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इंसान गुनाह में गिरने के बाद, बाग़-ए-अदन से निकाले जाने के बाद, तारीकी, मौत और बदी की ताकतों के तले आ गया। इसलिए कलाम खुदा हमें ये सिखाता है कि हमें खुदा की मदद की ज़रूरत होगी, और ये मदद खुदा पर ईमान लाने और फिर दुआ के ज़रिए से खुदा से अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए मदद मांगने का तरीका है। यकीनन खुदा जब ये कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब की 7वीं आयत में, तो इसका मकसद ये कि वो आपको देना चाहता है। अगर खुदा कोई बात कहता है तो वो ला तब्दील बात होती है। जैसा कि कलाम खुदा हमें सिखाता है कि आसमान और ज़मीन टल सकते हैं, लेकिन यीशु ने कहा कि मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। और हमारे यीशु नासरी ने मत्ती की इंजील के 7वें बाब की 7वीं आयत में इसीलिए फरमाया आपके लिए और मेरे लिए कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब ये नहीं कहा गया कि कुछ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लिमिट ही नहीं रखी। कुछ भी मांग सकते हो आप, जो आपकी ज़रूरत हो, जो आपके मसाइल हों, जिन मसाइल में से आपको निकलने की ज़रूरत हो, उसके लिए आप कुछ भी मांगे तो आपको दिया जाएगा। खुदा जो कादिर मुतलक खुदा है, उसके लिए कुछ भी आपके लिए भेजना, आपको देना मुश्किल बात नहीं है। और सब कुछ उसके पास अफराद से है, और उसने ये सब कुछ इसीलिए बनाया कि आपकी मदद करे, आपको दिया जाए। उसके पास आपकी ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा आपकी दुआओं के जवाबात पड़े हुए हैं। वो सिर्फ ये चाहता कि आप मांगें और आपको मिलता रहे। लेकिन हम देखते ये हैं कि ईमानदारों की जो कसीर तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है, वो भी अपनी दुआओं के जवाब हासिल नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है? यही सिखाना चाहता हूँ मैं आपको, क्योंकि कलाम खुदा ने, खुदा के रूह ने मुझे झंझोड़ा इन्हीं दिनों में कि मैं कलीसिया को ये सिखाऊं कि वो अपनी दुआओं के जवाब के लिए किस तरह से तैयारी करें। क्योंकि मैं बड़े अरसे से इस बात पर गौर कर रहा था कि हमारी दुआओं के जवाब जो हैं वो क्यों रुके रहते हैं। बहुत से खुदा के खादमों ने कई साल से इस पर बहुत से आपको मैसेजेस सुनाए होंगे, बहुत सी बातें आपको बताई होंगी। लेकिन आइए एक मरतबा फिर आप मेरे साथ खुदा की मर्ज़ी को, खुदा के कलाम को सीखने की कोशिश करें। तो फिर मेरा ईमान है कि आपकी दुआओं के जवाब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और आप बरकत पाएंगे और आपकी रूहानी ज़िंदगी की तरक्की होगी और खुदा में आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा।
دیکھیں خدا کبھی بھی وہ بات نہیں کرتا جو وہ کرنا نہیں چاہتا. اگر اس نے کہا کہ وہ دینا چاہتا ہے تو وہ در حقیقت دینا چاہتا ہے، تو اس نے یہ بات کہی. اگر وہ دینا نہ چاہتا تو وہ کبھی بھی یہ نہ لکھواتا آپ کے لیے اور میرے لیے اور تمام ایمانداروں کے لیے کہ مانگو گے تو تمہیں ملے گا، مانگو گے تو تمہیں دیا جائے گا. اس لیے چونکہ خدا لا تبدیل خدا ہے، اس کا کلام لا تبدیل ہے، اور اس کی مرضی ہمیشہ پوری ہوتی ہے اور اس کا کلام ہمیشہ غالب آتا ہے. اس لیے جو کچھ اس نے کہا ہے وہ آپ کی زندگی میں ضرور کرنا چاہتا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پوری طرح سے سمجھتے نہیں ہیں. خدا جو روح ہے، یسوع ناصری نے یوحنا کی انجیل میں فرمایا کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. تو یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ خدا روح ہے اور انسان جو ہے وہ بھی روح ہے. آپ روح بدن جان جب مل کر اکٹھے ہوتے ہیں تو انسان کہلاتا ہے. تو آپ ہیں تو انسان اس جسم میں رہ رہے ہیں، لیکن در حقیقت آپ بھی ایک روح ہیں. آپ کو بھی خدا کی پرستش روح اور سچائی سے ہی کرنی ہوگی. تو خدا جو روحانی دنیا کا سردار ہے، روحانی دنیا کے جو پرنسپلز ہیں، جو اصول ہیں جو خدا نے طے کیے ہیں، خدا ان کو کبھی بھی نہیں توڑتا. وہ اسی لیے خدا نے بنائے تاکہ آپ ان سٹیپس کو، ان اصولوں کو فالو کرتے ہوئے خدا کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں، برکت پا سکتے ہیں اور آپ کی اپنی دعاؤں کا جواب لے سکتے ہیں خدا سے. تو اب یہ بات تو طے ہو گئی. میں میسیج کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا اور اس کے مختلف پارٹس آپ کے لیے بناؤں گا تاکہ آپ ان کو سن کر فائدہ حاصل کریں اور برکت پائیں. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ خدا دینا چاہتا ہے اور اس کی کوئی حد بھی اس نے کوئی مقرر نہیں کی. جتنا بھی آپ کو چاہیے ہوگا وہ دے سکتا ہے، جتنی بڑی بھی آپ کی ضرورت ہوگی وہ پوری کرنے کے لیے تیار ہے. اور پھر یہ بھی اس نے نہیں کہا کہ اچھے ہی حالات میں آپ مانگو گے تو تمہیں ملے گا، کہ جب دنیا کی حالت اچھی ہوگی، سب کچھ لوگوں کے پاس، دنیا کے پاس زیادہ ہوگا تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. خدا دنیا کے حالات پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. اس کی بادشاہی کی جو قدرت ہے وہ اتنی زیادہ کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم چونکہ زمین پر رہتے ہیں اور زمین پر ہونے والے جو حالات اور واقعات ہیں وہ ہمیں ڈراتے ہیں اور ہم سمٹ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں اپنے ارد گرد کے حالات کی وجہ سے، اپنی سچویشن کی وجہ سے، اپنے وسائل کی وجہ سے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لمیٹڈ ہیں. در حقیقت ایماندار جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہوتا، اس کی باؤنڈری بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ خدا کے اندر ہے، کیونکہ وہ خدا پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ ایماندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق پا چکے ہیں. بس جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. اگر آپ خدا کے فرزند ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں، تو پھر آپ خدا کے ساتھ خدا کی بادشاہی کا حصہ ہیں. اس لیے آپ کی لمٹ اب کوئی نہیں ہے. آپ کو کچھ بھی دیا جا سکتا ہے، جتنی بڑی آپ کی ضرورت ہو خدا اس کو پورا کرے گا اور وہ پورا کرنے پر قادر ہے اور وہ یہ چاہتا ہے. در حقیقت اس زمین پر سب سے زیادہ جو مس انڈرسٹوڈ پرسنالٹی ہے، جس شخصیت کو سب سے کم سمجھا گیا ہے، وہ خدا کی ذات ہے. اس کی ذات کے متعلق بہت سی کنفیوژن پائی جاتی ہے اور یہ کنفیوژن باغ عدن میں ابلیس نے پیدا کر دی تھی. آدم اور حوا سے بات کر کے ان کے ذہنوں کو الجھا دیا اور اسی کنفیوژن کے تابع ہو کر انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور خدا سے دور ہو گئے. اور پھر ہم یسوع مسیح میں خدا کے ساتھ ملاپ میں آئے. کنفیوژن سے بچ نکلنے کا راستہ ہمیں دیا گیا. اس لیے یسوع نے کہا کہ راستہ میں ہوں، راہ میں ہوں، دروازہ میں ہوں، جو تمہیں خدا تک لے کر جائے گا، خدا کے ساتھ رابطے میں لائے گا. کیونکہ خدا آپ کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتا ہے. وہ آپ سے دور نہیں رہنا چاہتا. وہ آپ کی ضرورتیں پوری کرنا چاہتا ہے. وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اس کو آپ کی فکر ہے. وہ آپ کی ضرورتوں کو آپ کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے. کلام خدا یہ کہتا ہے. اب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ خدا آپ کو دینا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے لکھوایا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. ملتا کیوں نہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں.
اس پہلے حصے میں پہلی وجہ کو ڈسکس کروں گا، اور جب اس کا اگلا پارٹ ریکارڈ کرواؤں گا تو آپ اس کو سنیں گے، اور اس میں آپ دوسری جو وجہ ہے اس کو جانیں گے، اور پھر آپ اسی روحانی جو سٹیپس ہیں خدا کے کلام کے مطابق ان پر عمل کریں گے تو آپ کی دعاؤں کا ضرور آپ کو جواب ملے گا۔ اب پہلی وجہ جو ہے کلام خدا میں وہ ہے نا خدا کے کلام پر شک کرنا۔ شک جو ہے وہ آپ کو آپ کی دعاؤں کا جواب لانے سے روکتا ہے۔ منفی فیلنگز، منفی سوچیں، منفی بولنا، یہ آپ کی دعاؤں کو روک لیتے ہیں، آپ کی دعاؤں کا جواب آپ تک پہنچنے نہیں دیتے۔ خدا نے جو آپ کے لیے وہ کرنا چاہتا ہے وہ پھر کر نہیں پاتا۔ جب آپ شک کی حالت میں آ جاتے ہیں، جب آپ دعا کرنے کے بعد یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور اس کو آپ کی فکر ہے اور وہ آپ کے لیے کچھ کر رہا ہے۔ دیکھیں، یسوع نے یہ تو بتا دیا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، اور ساتھ ہی دوسری جگہ پہ کلام خدا میں اس نے طریقہ کار بھی بتا دیا کہ آپ کو کیسے ملے گا، اور وہ طریقہ کار کیا ہے اس پر غور کرتے ہیں۔ دیکھیں، مرکز کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 24ویں آیت میں یسوع نے کہا کہ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تمہیں مل گیا اور وہ تمہیں مل جائے گا۔ یہ ہے وہ اصول جو یسوع نے سمجھایا کہ اگر آپ اپنی دعا کا جواب لینا چاہتے ہیں، جو کچھ آپ نے مانگا ہے وہ پانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگنا ہوگا، یقین کرنا ہوگا کہ وہ آپ کو مل گیا ہے اور وہ پھر مل جائے گا۔ یعنی جیسے ہی آپ نے دعا کی اپنی ضرورت کے لیے، اپنے مسئلے کے لیے، بیماری کے لیے، بیماری سے شفا پانے کے لیے، غربت سے رہائی پانے کے لیے، فائنینشیل پرابلمز پر غلبہ پانے کے لیے، پھر آپ نے دعا جب کی اور خدا سے مدد مانگی، اپنی اولاد کو بچانے کے لیے خدا سے مدد مانگی، تو پھر اس کے فوراً بعد آپ کو دعا میں ہی ایمان لے آنا ہے کہ خدا نے آپ کی سن لی ہے، کیونکہ یسوع نے یہی سکھایا ہے کہ جو کچھ تم دعا میں ایمان کے ساتھ مانگتے ہو یقین کرو کہ تمہیں مل گیا۔ پہلا سٹیپ جو آپ نے اٹھانا ہے، اپنی سوچوں اور خیالوں کو بدلنا ہے، یقین کر لینا ہے کہ آپ کو مل گیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ روح، بدن اور جان ہیں، آپ کو اپنی روح میں اس بات کو تسلیم کر لینا ہے کہ آپ کو وہ مل گیا ہے۔ پہلے آپ کی جو روح ہے وہ ریسیو کرے گی خدا سے جواب۔ دیکھیں، آپ روح ہیں اور خدا بھی روح ہے، اور خدا آپ کی روح ہی سے بات کرتا ہے، وہ آپ کے جسم سے بات نہیں کرتا، وہ آپ کی روح سے بات کرتا ہے اور آپ تک اپنا جواب پہنچاتا ہے۔ آپ کی روح آپ کی شخصیت کی بہت اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے۔ جب آپ نے اس میں اپنی دعا کا جواب حاصل کر لیا، یقین کر لیا کہ وہ آپ کو مل گیا ہے، تو پھر آپ اگلے حصے میں، اسی آیت کے اگلے حصے میں کیا کہا ہے کہ وہ تم کو مل جائے گا۔ آپ دعا کرنے کے فوراً بعد ایمان لے آئے ہیں کہ آپ کو مل گیا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ وہ تمہیں مل جائے گا۔ مل جائے گا یعنی فیوچر کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کی دعا کا جواب آنے میں ٹائم لگ سکتا ہے، اور جتنا ٹائم لگے گا اس دوران میں آپ کو اسی پوائنٹ پر قائم رہنا ہے کہ مجھے مل گیا ہوا ہے، میری دعا کا جواب آ گیا ہوا ہے، خدا نے میری سن لی ہوئی ہے، خدا نے مجھے رہائی دے دی ہے، خدا میرے مسائل کا حل کر رہا ہے، خدا مجھے شفا دے رہا ہے، اب میں بچ جاؤں گا۔ اب ڈاکٹرز کی رپورٹ جو ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں بچوں گا، میری بیماری لا علاج ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ کلام خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مل گیا ہے، مجھے شفا مل گئی ہے، مجھے تندرستی مل گئی ہے۔ دیکھیں، ایمان، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ آپ کو جو چیز نظر نہیں آ رہی آپ نے اس پر ایمان لے آنا ہے۔ ہم انسان جو ہیں ہم 5 سینسز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، دیکھنے پر، چھونے پر، چکھنے پر، سونگھنے پر۔ اس لیے جن چیزوں کو ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں،
ٹیسٹ کر سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، ہم انہی پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کلام خدا آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جو کچھ نظر نہیں آ رہا اس پر ایمان رکھنا شروع کر دو، کیونکہ تم نے مانگ لیا ہے، وہ ابھی تمہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اپنے مقررہ وقت پر، خدا کی مرضی کے طے کیے ہوئے وقت پر وہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ کی دعا کا جواب آنے میں 1 دن لگ سکتا ہے، 1 مہینہ لگ سکتا ہے، 1 سال لگ سکتا ہے، یا کچھ سال بھی لگ سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا مانگا ہے اور خدا اس کو کیسے اور کب دینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ بعض اوقات آپ کو تیار بھی کرتا ہے کہ جس چیز کو آپ مانگ رہے ہیں اس کو لینے کے اہل بن جائیں آپ۔ جیسے خدا نے داؤد کو جب وہ لڑکپن میں ہی تھا تو چن لیا تھا کہ میں تجھے بادشاہ بناؤں گا۔ کچھ خدا کے خادم سمجھتے کچھ 14 سال کا تھا، کچھ 15 سال کا سمجھتے اس وقت اس کی عمر ہوگی، کچھ 16 سال کا سمجھتے کہ اس وقت اس کی عمر ہوگی، لیکن جب وہ بادشاہ بنا تو کئی سالوں کے بعد جب وہ ایک لڑکا نہیں بلکہ ایک بڑا بالغ نوجوان مرد بن چکا تھا، اس وقت اس کو بادشاہی عطا کی گئی۔ اتنے سالوں کے بعد خدا نے جو اس کی زندگی میں پروفیسی کی تھی وہ پوری ہوئی۔ جب آپ خدا سے مانگتے ہیں کوئی چیز تو کئی دفعہ آپ اس کو لینے کے اس وقت اہل نہیں ہوتے ہیں، تو خدا انتظار کرتا ہے اس وقت تک کا جب تک کہ آپ اس کو حاصل کرنے کے لائق نہ بن جائیں۔ لیکن جب آپ نے مانگ لیا ہے تو پھر آپ کو پھر انتظار کرنا پڑے گا۔ یہی یسوع ناصری سکھا رہے ہیں کہ پہلے آپ نے سمجھ لینا ہے، اپنی روح میں ریسیو کر لینی ہے دعا کا جواب کہ آپ کو مل گیا، کیونکہ کلام خدا یہ کہتا ہے، کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ جب ہاں کے ساتھ ہے تو اس بات پر شک نہیں کیا جا سکتا، خدا کی طرف سے ہاں ہی ہے جو کچھ بھی آپ نے مانگا ہے۔ آپ کی صحت کی تندرستی بھی آپ کو ملے گی، آپ کے فائنینشیل مسائل کا بھی حل ملے گا۔ دنیا میں آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے خدا اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، وہ آسمان سے آپ کے لیے مدد بھیجے گا، زمین پر آپ کے لیے خود ہی تبدیلیاں پیدا کر دے گا، آپ کے کنیکشن ایسے لوگوں سے کروا دے گا جو آپ کے لیے برکت کا سبب بن جائیں گے۔ آپ کو ایسے آئیڈیاز دے دے گا جن پر کام کر کے آپ برکت پا سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ لے آئے گا جو آپ کو کسی اچھی اور بہتر راہ پر لے جائیں گے اور کوئی ایسا دروازہ دکھا دیں گے جو زیادہ برکت کا دروازہ ہوگا۔ دیکھیں، خدا شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈتا، خدا بہترین دیتا ہے اور بہترین وقت پر دیتا ہے، اور بہترین ہی دیتا ہے کیونکہ اس کی شان ہی جلالی ہے، اس کی قدرتی جلالی ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ جو کچھ اس نے بنایا بہترین بنایا اور وہ بہترین ہی دیتا ہے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا جب دولت دیتا ہے اور جو دولت اس کی طرف سے آپ کو ملتی ہے اس کے ساتھ وہ دکھ نہیں ملاتا۔ خدا بہترین ہمیشہ دینا چاہتا ہے اپنے بچوں کو۔ اگر زمین پر جو بڑے بڑے امیر اور بادشاہ ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے بہترین ڈھونڈتے ہیں تو دیکھیں، بادشاہ کا بادشاہ، کائنات کا خالق اور مالک جب وہ دے گا آپ کو تو کیوں نہ بہترین دے گا۔ یسوع نے بھی یہی سکھایا کہ تم اگر برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو اچھی سے اچھی چیز کیوں نہ دے گا۔ تو آپ کو خدا نے بیسٹ ہی دینا ہے، آپ کو بیسٹ پر ایمان لانا ہوگا، آپ کو بیسٹ کا یقین کرنا ہوگا، اپنی سوچوں اور خیالوں میں بیسٹ کا ہی انتظار کرنا ہوگا۔ اور جو انتظار کا پیریڈ ہے اس میں پھر آپ نیگیٹو نہیں بول سکتے، جیسا کہ عموماً لوگوں کا رویہ آپ دیکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں دیکھو جی دعا تو کیتی ہے خورے ہن دعا ساڈی سنی جانی ہے کہ نہیں۔ اب اگر ایسا رویہ ہے، ایسی بات ہے تو یہ تو کلام خدا کے خلاف ہے یہ بات۔ وہ تو آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کی دعا نہ سنی جائے گی، اس نے تو لکھا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ ہاں، اس نے یہ لکھا ہے کہ جو شک کرے گا اس کو نہیں ملے گا۔ تو شک آپ کیسے کرتے ہیں؟ جب آپ اپنی زبان سے نیگیٹو بولتے ہیں، جب آپ اپنے ذہن میں آنے والے ایسے خیالات کو جو نیگیٹو ہوتے ہیں ان کو جھڑکتے نہیں، ان کو روکتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، ہمارا ذہن جو ہے وہ میدان جنگ ہے، جہاں پر خدا کی طرف سے بھی خیالات آپ کے ذہن میں اترتے ہیں اور ابلیس کی طرف سے بھی آتے ہیں خیال۔ دنیا میں
جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی طرف سے آپ کو نیگیٹو فیلنگ، نیگیٹو رسپانس آتا ہے، ڈاکٹرز آپ کو نیگیٹو رپورٹس دیتے ہیں، لیکن کلام خدا نیگیٹو رپورٹ نہیں دیتا۔ کلام خدا میں اکانومی جو ہے وہ ہمیشہ پراسپر کر رہی ہے۔ دنیا کی حکومتوں کی جو اکانومی ہے وہ بیٹھ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، دنیا معاشی مسائل کا شکار ہے، لیکن آسمان پر کبھی کوئی معاشی مسائل نہیں ہوئے۔ وہیں سے آپ کی مدد آنی ہے۔ آپ آسمان کے شہری ہیں، آپ خدا کی بادشاہی کے شہری ہیں، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں۔ آپ کو مہیا کرنا آپ کے باپ کی ذمہ داری ہے اور وہ دینا چاہتا ہے آپ کو، اسی لیے اس نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ اور پھر اس نے طریقہ کار بتایا کہ سمجھو کہ تمہیں مل گیا اور وہ تمہیں مل جائے گا۔ اب آپ نے یقین کر لینا، سمجھ لینا ہے کہ مجھے مل گیا ہے، میرے باپ کی طرف سے طے ہو گیا ہے، خدا نے مقرر کر دیا ہے، اب کیسے ملے گا؟ دیکھیں، جیسے ہی آپ دعا مانگتے ہیں، روحانی عالم میں جو اسپرچل ریالم ہے وہاں پر خدا آپ کے لیے کام شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی آپ نے انتظار کے وقت میں نیگیٹو بولا یا نیگیٹو تھاٹ کو اپنے ذہن کا کنٹرول لینے دیا، تو پھر وہ پروسیس رک سکتا ہے، کیونکہ آپ شک کو دعوت دے رہے ہیں، شک کو جھڑک نہیں رہے۔ دیکھیں، ابلیس آپ کے ذہن میں خیال ڈالے گا کہ تیری دعا تو نہیں سنی جانی، تو نے تو فلاں غلطی کی تھی، فلاں غلطی کی تھی۔ خدا آپ کی غلطیوں کی طرف نہیں دیکھ رہا، وہ آپ کے ایمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ وہ پرفیکٹ نہیں ڈھونڈ رہا، وہ ایماندار ڈھونڈ رہا ہے۔ پرفیکٹ تو ایک بھی نہیں زمین پر اس کو ملے گا، پرفیکٹ تو وہ صرف خود ہیں۔ آپ اور میں تو ہم تقدیس کے اس عمل سے گزر رہے ہیں جس میں ہماری تعمیر ہو رہی ہے، اور یہ تعمیر اس وقت تک ایمانداروں کی ہوتی رہے گی جب تک کہ ہم اس جلالی بدن کو حاصل نہ کر لیں جو یسوع مسیح کی آمد پر ایمانداروں کو دیا جائے گا، جب وہ ہوا میں اڑ کر یسوع کا استقبال کریں گے اور اس جلالی بدن کو حاصل کر لیں گے اور اس فانی بدن سے چھٹکارا پا لیں گے، اور پھر ابدیت میں شامل ہو جائیں گے اور خدا کے ساتھ بادشاہی میں اس جلال میں شامل ہو جائیں گے جو جلال اس نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو جب تک آپ اپنے ذہن کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھتے، منفی سوچوں کو جھڑکنا شروع نہیں کرتے، جو بھی آپ کو منفی خیال آئے، ڈاکٹرز کی منفی رپورٹ آئے، آپ اس کو کینسل کر دیں۔ اپنی سوچوں میں، اپنے خیال میں، اپنے دل میں کہیں کہ میں اس رپورٹ کا نہیں مانتا، میں اس کو کینسل کرتا ہوں، میں خدا کے کلام کو مانتا ہوں۔ وہاں لکھا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، مجھے مل چکا ہے، میں نے تندرستی مانگی ہے، میں نے کینسر سے، ڈائبٹکس سے، دل کے امراض سے شفا پائی ہے۔ ان کے اثرات اگر آپ کو فیوچر میں نظر آئیں تو آپ ایمان رکھیں کہ آپ شفا پا چکے ہیں۔ آپ کی بدترین حالت بھی 1 سیکنڈ میں خدا ٹھیک کر دے گا، جیسے اس نے گلے سڑے لازر کو ایک ہی دفعہ حکم دے کر فوراً ہی کہا کہ لازر نکل آ، اور اس کی گلی سڑی لاش جو جس میں سے بدبو آ رہی تھی 1 منٹ میں باہر آ گیا، وہ چلتا ہوا اٹھ کے۔ تو آپ کی بدترین حالت کو بھی وہ 1 سیکنڈ میں ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن آپ کو ایمان پر قائم رہنا سیکھنا ہوگا، نیگیٹو بولنا ختم کرنا پڑے گا، نیگیٹو سوچوں کو کینسل کرنا سیکھنا ہوگا، اپنے ذہن کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہوگا۔ دیکھیں، یہ جو سوچیں اور خیال ہیں، یہ خیالوں کی دنیا خدا کے نزدیک حقیقت کی دنیا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں، یسوع ناصری نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت پر بری نگاہ سے نظر کرے تو اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ اب اس نے حقیقت میں تو نہیں کیا، فزیکل ملاپ تو نہیں ہوا اس کا، لیکن خدا نے اسے لکھ لیا ہے اپنی نظر میں کہ اس نے کر دیا ہے، صرف اس نے سوچا ہی ہے۔ تو سوچیں اور خیال جو ہیں وہ خدا کے نزدیک حقیقی زندگی ہے۔ اب بہت سے جو بھیانک لوگ ہیں بہت سے برے برے پلانز بناتے ہیں، اور خدا کے نزدیک وہ پلانز ریئل ہوتے ہیں، گو کہ وہ ان پر عمل کر پائیں یا نہ کر پائیں، ان کی سوچیں، ان کے خیال، ان کے پلانز خدا کے نزدیک ریئل ہوتے ہیں۔ تو خدا آپ کی سوچوں اور خیالوں کی جو دنیا ہے اس کو حقیقی دنیا سمجھتا ہے۔ جو کچھ ہم سوچتے ہیں در حقیقت وہی ہماری پرسنالٹی ہوتی ہے، وہی ہم ہوتے ہیں۔
باہر سے ہم اچھے نظر آتے ہیں، لیکن ہماری سوچیں اور ہڈن خیالات جو ہیں خدا ان کو جانتا ہے۔ ان کو تبدیل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنی جو سوچیں اور خیال ہیں ان پر قابو پانا سیکھیں۔ آپ نے دعا مانگ لی ہے کہ خداوند میری یہ پرابلم ہے، اس پرابلم کو حل کر، اور وہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اس نے دینا شروع کرنے کے لیے انتظامات کرنے شروع کر دیے ہیں، آپ کو وقت پر مہیا کیا جائے گا۔ جلدی سے میں ایک آپ کو آخری بات سکھاؤں گا اس پہلے حصے میں، کہ دیکھیں یسوع ناصری نے ایک دن آخری ہفتہ میں جب یسوع ناصری آسمان پر جانے والے تھے، مصلوب ہونے والے تھے، تو آخری دنوں میں یسوع ناصری بیتنیہ سے نکل کر یروشلم کی طرف آ رہے تھے، اور راستے میں ایک انجیر کا درخت آیا، اور اس انجیر کے درخت کو دور سے دیکھ کر یسوع ناصری اس کے پاس گئے کہ اس میں شاید پھل ہو، لیکن پھل کا موسم نہیں تھا، اور یسوع ناصری نے اس پر لعنت کی کہ آئندہ کبھی کوئی تجھ میں سے پھل نہ کھائے۔ اب اگلے دن یسوع ناصری کے شاگرد اور یسوع دوبارہ اسی راستے سے گزرے، اور پطرس نے، باقی شاگردوں نے نہیں، صرف پطرس نے اس بات پر غور کیا اور دیکھا اس درخت کی طرف کہ وہ تو جڑ تک سوکھ گیا ہوا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک سوکھ چکا ہے۔ اس لیے پطرس نے فوراً یسوع کو دھیان دلوایا کہ یسوع ناصری جی دیکھیں، آپ نے کل اس درخت پر لعنت کی تھی اور یہ مکمل طور پر سوکھ گیا ہے، جڑ تک سوکھ گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ اگر یسوع ناصری چاہتے، وہ جو قادر مطلق خدا ہے، اگر وہ چاہتے کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ آئندہ کبھی تجھ میں سے پھل نہ کوئی کھائے، تو اسی ایک سیکنڈ میں شاگردوں کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ درخت سوکھ جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یسوع نے ایسا نہیں ہونے دیا، بلکہ 24 گھنٹے کا وقت دیا تاکہ وہ درخت سوکھ جائے اور شاگرد اس سے سیکھ سکیں۔ اس میں سیکھنے کی ایک پہلو یہ تھا کہ وہ سیکھ سکیں کہ جب میں کہتا ہوں تو پھر پیچھے روحانی عالم میں کچھ نہ کچھ شروع ہو جاتا ہے، اور اپنے وقت پر وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے جو میں کہتا ہوں، تاکہ شاگرد ایمان لیں کہ روحانی دنیا میں کام شروع ہو چکا تھا اس درخت کو سکھانے کا، اور شاگردوں نے اگلے دن اس کو سوکھا ہوا دیکھا یسوع کے ساتھ۔ اسی طرح جب آپ دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو پیچھے روحانی عالم میں خدا نے آپ کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ اب آپ خود اس کام کو روک سکتے ہیں، اپنی نیگیٹو فیلنگ سے، نیگیٹو سوچوں سے، نیگیٹو بولنے سے، بڑبڑانے سے، یہ کہنے سے کہ خورے میرا کی بنے گا، اے بیماری تو میں مار دے گی۔ جب آپ اس طرح کے نیگیٹو باتیں کہتے ہیں کہ یہ بیماری مجھے مار دے گی، ہمارے حالات نہیں بدلیں گے، ہم نہیں ٹھیک ہوں گے، تو پھر آپ ابلیس کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ کنٹرول کرے۔ دیکھیں ابلیس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، آپ کی باتیں اسے طاقتور بناتی ہیں۔ اسی لیے امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے۔ اگر آپ زبان کو قابو کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ برکت پائیں گے، سوچوں کو، خیالوں کو کنٹرول کرنا سیکھ جائیں گے تو پھر آپ غالب آنے والے بن جائیں گے۔ آپ کا ذہن ہی میدان جنگ ہے جہاں پر آپ نے ابلیس پر غالب آنا ہے اور اپنی دعاؤں کا جواب لینا ہے۔ یہ تھی پہلی وجہ جس کی وجہ سے آپ کو آپ کی دعاؤں کے جواب نہیں ملتے۔ جب یسوع ناصری نے یہ کہا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، اور تم یقین کر لو کہ تمہیں مل گیا اور تمہیں مل جائے گا، شاید جب ہم دعا کرتے ہیں تو 1 منٹ کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے تو ہمیں یہ احساس رہتا ہے کہ مجھے مل گیا ہے، لیکن کنٹینیوسلی اس کو، اسی فیلنگز کو قائم رکھنا، اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنا، یہ ضروری ہوگا، جو کہ میجورٹی نہیں کرتی۔ اور جو بہت تھوڑے لوگ جو بالغ مسیحی بن جاتے ہیں، خدا کے کلام کی سمجھ آ جاتی ہے، جن کو پتہ ہے کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ میں نے سمجھ لینا ہے کہ مجھے مل گئے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سال ہا سال تک مانگتے رہتے ہیں، اور وہ سٹیپ نہیں کرتے جو نیکسٹ سٹیپ ہے کہ سمجھ جائیں کہ مجھے مل گیا ہے، اور اگلا سٹیپ ہے پھر انتظار کریں اور قائم رہیں اسی بات پر کہ مجھے مل گیا ہوا ہے۔ تو وقت پر خداوند کی طرف سے جواب آئے گا، اور جو کچھ آپ نے اپنی روح میں حاصل کیا تھا پہلے دن دعا کرنے کے بعد، وہ فزیکلی آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گا، اور آپ اس کو چھو سکیں گے، دیکھ سکیں گے، چکھ سکیں گے، اس کا مزہ لے سکیں گے جو خدا نے آپ کے لیے مہیا کیا ہے۔ وہ مہیا کرنے والا خدا، اس کا نام یہوہ یری ہے، وہ آپ کے لیے مہیا کرنا چاہتا ہے، اور اس کا کلام لا تبدیل ہے۔ اس کلام پر غور کریں
اور اگلے حصے میں دوسری وجہ بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کی دعاؤں کا جواب آپ کو نہیں ملتا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔